अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ को परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिस्क की, सेहत की, औलाद की, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी, इन्हीं बीबी राहिमा का सदका दूर आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप लोग? मौला आप सबको सलामत रखे, परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सैटरडे को भी आपसे के साथ एक प्रोग्राम था, संडे का गैप था, और आज फिर ईद मुबाहिला की खुशियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह 3 दिन आपकी खिदमत में ईद मुबाहिला का वो पैगाम आप तक, हम तक पहुँचाने का सबब बनेंगे। मनकबत ख्वाह भी होंगे हमारे साथ। ज़फ़र अब्बास ज़फ़र साहब ज्वाइन करेंगे, और आज हमें एक आलिम दीन भी ज्वाइन करेंगे, इंडिया से सईद क़ल्ब अब्बास रिज़वी साहब, और मैसेज होगा हम सब के लिए निजात का। अहले बैत टीवी ने अपनी पूरी कोशिश की और कर रहा है, और माशाल्लाह मुहर्रम के लिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स भी, खूबसूरत इसलिए कि मजालिस का सिलसिला दुनिया भर के आलिम दीन जहाँ जहाँ से हम ले सकते हैं मजालिस, वो इंशाल्लाह आपके लिए इस चैनल से नश्र होंगी डिफरेंट टाइमिंग्स में। नोहे होंगे, सलाम का सिलसिला होगा। आप भी अपनी कोई मरहूम के लिए मजलिस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई नोहा स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई सलाम स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोई हदीस, कोई कौल, कुछ भी मुहर्रम के अय्याम में अपने मरहूमीन को हदिया करने के लिए आप अहले बैत टीवी से ताउन कर सकते हैं कि हमारी ये मजलिस हमारे मरहूम के लिए स्पॉन्सर करनी है। कंट्रोल रूम से आप उसकी डिटेल भी ले सकते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन मजालिस का हमेशा से सिलसिला रहा और रहेगा। अभी आपके लिए कोशिश जारी है कि वो मैसेज जो निजात का मैसेज है वो आप तक और बेहतर से बेहतर अंदाज तक पहुंचता रहे। ईद मुबाहिला अभी 3 दिन इंशाल्लाह उसका पैगाम को की तकरार रहेगी, मुख्तलिफ आलिम दीन के साथ मनकबत का भी सिलसिला रहेगा। लेकिन अभी सबसे पहला सेगमेंट फ़िक्र फ़र्दा आपके लिए, हमारे लिए कल की फ़िक्र की तरफ इशारा करते हुए फ़िक्र फ़र्दा में मौलाना मारूफ़ी साहब। बिस्मिल्लाह वलहुल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। फ़िक्र फ़र्दा। इंसान अगर आइंदा बढ़ना चाहता है कि बढ़ना, तरक्की पाना, इज़्ज़त कमाना और तारीफ़ के लिए भूखा होना, ये इंसान की फ़ितरत में है। इंसान पस्ती, ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती को क़त्अन पसंद नहीं करता। वो बुलंदी, इज़्ज़त, वक़ार, शोहरत और जिन जिन चीज़ों को वो अच्छाई समझता है उनको पा लेना चाहता है, मगर इंसान इन चीज़ों को पाएगा कैसे, ये भी सोचना चाहिए। और जिन चीज़ों को वो समझता है कि ये इज़्ज़त है, ये भी समझना चाहिए कि क्या वाक़ईन वो इज़्ज़त है भी या नहीं, वो शोहरत है या नहीं, वो कमाल है या नहीं। इन सब चीज़ों के लिए फ़िक्र, सोच और तफक्कुर,
یعنی سوچنا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ جب تک آدمی سوچے گا نہیں، فکر نہیں کرے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ذہن کو معطل کر کے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اگر فکر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو فکر اور سوچ، کون آدمی کہے گا کہ انسان فکر مند نہیں ہوتا یا سوچتا نہیں ہے؟ ہاں، کم یا زیادہ کی بات ہو سکتی ہے ایک، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فکر بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اچھی فکر، ایک بری فکر، ایک منفی فکر، ایک مثبت فکر، اور دونوں فکر کے انجام بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کیسے طے کرے گا کہ آدمی یہ اچھی فکر ہے یا بری فکر ہے؟ جب تک انسان اس چیز کو طے نہیں کرے گا یا سمجھے گا نہیں یا جانے گا نہیں کہ منفی یا مثبت فکر کی تعریف کیا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، اس وقت تک وہ کبھی اپنی سوچ کے بارے میں فیصلہ بھی نہیں کر پائے گا کہ میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، صحیح سوچ رہا ہوں، میری فکر اچھی ہے یا غلط فکر ہے۔ بہرحال کل کی سوچ ضروری ہے انسان کے ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ جب تک آدمی آگے سوچے گا نہیں، آگے بڑھے گا بھی نہیں۔ اس لیے فکر فردا کو اپنی ایک آرزو بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان آج جہاں ہے وہ کل بھی اگر وہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ اور یقیناً ہر آدمی بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر میرا ایک دن گزر گیا اور جو میں تھا وہی ہوں تو نقصان ہے۔ ایک دن گزر گیا اور میں وہی ہوں تو نقصان ہے۔ اگر اس سے نیچے چلے گئے تب تو نقصان در نقصان ہے، خود وہیں رہ گئے ہیں تب بھی یہ نقصان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فکر فردا کے سلسلے میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام اس حد تک جو ہے ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آدمی آج کی اپنی حد کو جانے کہ میں کہاں ہوں، تاکہ کل جب آئے تو اپنا امتحان لے سکے، اپنے کو آزما سکے کہ میں وہی ہوں یا اس سے آگے بڑھا۔ اگر میں آگے بڑھا ہوں تو یقیناً یہ فائدہ ہے، اور اگر میں وہیں کا وہیں رہ گیا تو نقصان ہے۔ کیسے سوچے گا، کس طرح سے سوچے گا اور کیا سوچے گا، اور کب انسان کی سوچ جو ہے کام دیتی ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے؟ سب سے پہلے فکر کے بارے میں سرکار مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الفکر مرآۃ صافیہ، فرماتے ہیں کہ سوچ ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ صاف اور شفاف آئینہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھنے کے لیے۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ دکھا دیتا ہے۔ تو گویا فکر جو ہے آئینہ ہے، اور کل کی فکر کرنا یعنی آج ہم آئینے میں کل کہاں تک پہنچنے والے ہیں اس کو دیکھنا۔ ہم اپنے کو آج کے آئینے میں کل دیکھیں کہ میں کل کہاں ہوں، کیا ہوں، تب تو یقیناً انسان بڑھتا جائے گا اور اس کی ارتقاء
اور کمال اس کو ملتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ فکر خالی یہ کہہ دینا یا یہ سن کر کے فیصلہ کر لینا کہ فکر ایک صاف شفاف آئینے کا نام ہے، کافی نہیں ہے۔ اسی امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر صاف اور شفاف آئینے پر گرد و غبار بھی پڑ جاتے ہیں، اور جب گرد و غبار زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صاف دکھائی نہیں دیتا، جب تک کہ انسان اس گرد و غبار کو صاف نہ کرے۔ وہ چیز ہے کیا جو آئینہ فکر کو غبار آلود کر دیتی ہے؟ اس سلسلے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قل عقلہ صفا فکرہ، جو کم کھائے گا اتنی ہی اس کی فکر صاف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس قدر زیادہ کھائے گا اتنی ہی اپنی فکر پر گرد و غبار کو جماتا چلا جا رہا ہے، اور انسان اس بات کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ انسان زیادہ کھا لینے کے بعد اس کے سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں رہ جاتی ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تھکن سی محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ سو بھی جاتا ہے۔ اس کی تعبیر امام نے کی کہ من قل عقلہ، جس کی غذا کم ہو اس کی فکر بھی صاف ہوتی ہے، یعنی اگر فکر صاف و شفاف آئینہ ہے تو اسی صورت میں ہے جب وہ غذا خوری اپنے کھانے کی چیزوں اور اس کی مقدار کی طرف آدمی متوجہ ہو۔ دوسری بات امام نے مزید یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ کیف تصفو فکرہ من یستدیم الشبع، اس انسان کی فکر صاف و شفاف کیسے رہ سکتی ہے جو مسلسل پیٹ بھرا رہتا ہے، یعنی بالکل پیٹ کو خالی ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو وہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آئینے پر گرد و غبار پڑا اور اس کو ہلکے سے گرد و غبار کو صاف کیے بغیر رکھ دیا گیا تو مزید گرد و غبار پڑ گئے، پھر نہیں صاف کیا مزید گرد و غبار پڑ گئے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب وہی آئینہ شکل بھی نہیں دکھا سکے گا۔ تو آج اتنی ہی بات کافی ہے کہ کل ارتقاء کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے کو نقصان سے بچانے کے لیے آج ہی سوچنا چاہیے، اور اپنے سوچ کو صاف رکھنے کے لیے فکر کے آئینے کو گرد و غبار سے پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے اپنی غذا پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور مسلسل پیٹ بھرے نہ رہیں، تو فکر کا آئینہ صاف ہوتا ہے اور کل کو انسان بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت ٹاپک خوبصورت سیگمنٹ فکر فردہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے، اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ٹپ آف دا ڈے، ایپریکاٹ خوبانی کے فائدے دیکھنے کے لیے۔ خوبانی
ایک گول اور مزیدار پھل ہوتا ہے جس کا رنگ پیلا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ایسی گٹلی ہوتی ہے جس کی سطح صاف ہوتی ہے. رسیلی خوبانی میں متعدد وائٹامنز بالخصوص وائٹامن بی، اے اور سی سے بھرپور ہوتی ہے. خوبانی کی گیری اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے جس کی خاصیت گرم ہوتی ہے. اس کے برخلاف خوبانی کا پھل سرد خاصیت رکھتا ہے اور اس کا کھانا ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے جن کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے. خوبانی کا جوس توانائی سے بھرپور اور فرحت بخش ہوتا ہے اور خوش خوبانی پوٹیشیم سے مالا مال ہوتی ہے. یہ میوہ اعصاب کے لیے سب سے زیادہ مناسب غذا شمار ہوتا ہے. اس میں دیگر میووں کی نسبت وائٹامن اے ہوتا ہے. یہی بات بینائی کی تقویت، بلغم میں اضافے، جلد کی سلامتی اور بالوں کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے. خوبانی عمر رسیدہ افراد، کھلاڑیوں اور ایسے افراد کے لیے جن میں خون کی کمی ہے، نیز حاملہ خواتین کے لیے بہت مفید غذا شمار ہوتی ہے. خوبانی ایک سکون بخش اور فرحت بخش پھل کے عنوان سے مشہور ہے. یہ پھل گردے کی پتھری کو ختم کر دیتا ہے اور وہ لوگ جن کے گردے پتھری بنانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ یہ میوہ زیادہ کھائیں. خوبانی کی گیری عمومی طور پر جسم کی تقویت کے لیے مفید ہوتی ہے اور گیری سے ایسا مفید تیل حاصل ہوتا ہے جو جلد کی نرمی اور لطافت کے لیے بہت مؤثر واقع ہوتا ہے. اس پھل میں موجود تمام مفید اجزاء اور خوبیوں کے باوجود ان لوگوں کو احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے جن کو ہاضمے کی خرابی اور معدے کی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بہت دیر سے ہضم ہونے والا پھل ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واپس آ گئے ٹپ آف دا ڈے کے سیگمنٹ کے بعد، جس میں آپ کو خوبانی کے فوائد بتائے گئے. اسپیشلی خون کی کمی کے لیے بہت وائٹامن اے ہوتا ہے. یہ قدرتی چیزیں پروردگار کی طرف سے نعمتیں ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی بالکل پیور ہمارے جسم میں ان چیزوں کے لیے ضرورت کو پورا کرتی ہیں جو ہماری باڈی میں کمی کا باعث بن رہی ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پھل فروٹس ہیں جن سے ڈفرینٹ طرح کے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں کھانے کے بعد. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نماز ٹائمنگز کی طرف. جی لندن یو کے میں آج ظہر کا ٹائم ہوگا ایگزیکٹلی 1 o'clock اور مغرب ہوگی آج 7:58 پہ اور فجر کل ٹیوزڈے کی فجر ہوگی 4:41 پہ. پاکستان اسلام آباد نماز کے ٹائمز مغرب 6:43، فجر ہوگی ٹیوزڈے کی 4:07 پہ اور 12:08 پہ ہوگی ظہر. یو ایس اے نیو یارک نماز کی ٹائمنگز 12:54 پہ ظہر ہے، مغرب ہوگی 7:42 پہ اور فجر ہوگی 5:14 پہ. ٹیوزڈے کی کوشش کرنی ہے اول وقت نماز اور نماز شب کی بھی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اب چلتے ہیں اپنے ریسیپی بریک کی طرف، نیوز بریک کی طرف. اس کے بعد ہمیں ہمارے گیسٹ بھی جوائن کریں گے اور منقبت خواہ بھی جوائن کریں گے. آج سے عید مباہلہ کا جشن انشاءاللہ اس کا ذکر شروع ہو گیا. السلام علیکم جی. آج آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سیلڈ. اس کا نام ہے سمر سیلڈ. یہ ایکچولی باربیکیو وغیرہ کے ساتھ میں بہت اچھا لگتا ہے. کوئی سینڈوچز سرو کر رہے ہیں، برگرز بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ میں آپ انہیں سرو کر سکتے ہیں. تو سمر سیلڈ میں جو آپ کو چیزیں چاہیے، سب سے پہلے میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں کارن. یہ مکئی کے دانے، یہ میں نے کین کا استعمال کیا، ڈبے میں ملتا ہے. اس کا پانی میں نے ڈسکارڈ کر دیا اور یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے. بیچ میں جائے گی چیڈر چیز. چیز جو ہے اس کا ذرا تھوڑا سا ذائقہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے، شارپ ٹیسٹ ہوتا ہے چیڈر چیز کا، تو یہ استعمال کر رہے ہیں. چیڈر چیز کے بعد آپ کو چاہیے میونیز.
یہاں پہ میں ہائنس کی کمپنی کی استعمال کر رہی ہوں. بیچ میں آپ ڈالیں گے کوئی بھی قسم کے آپ اس میں چپس ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اس کا جو زیادہ مزہ ہے یہ مکئی کے جو آپ کو ڈریٹوز ملتے ہیں, یہ میں وہ استعمال کر رہی ہوں, اسپائسی چلی والے ہیں. اور پھر بیچ میں آپ ڈالیں گے اسپرنگ انین جو ہوتی ہے, یعنی کہ ہری پیاز, اس کی صرف اپنے پتیاں جو ہوتی ہیں وہ باریک کاٹ لینی ہے. پیاز ہو گیا, انینس فائنلی آپ اس کو بھی چاپ کریں گے. ریڈ یہ لال والا استعمال کر لیں یا پھر وائٹ, جو آپ کے پاس پیاز ہے اس کا کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کون سا استعمال کرنا, انین جو مرضی استعمال کریں آپ. اس کے بعد آپ کو چاہیے اس کے لیے بیل پیپر یعنی کہ شملہ کی مرچ, بہت ہی فائنلی آپ نے اس کو بھی چاپ کرنا ہے. اور یہ ہے سیلری, اسے بھی آپ نے باریک چاپ کرنا ہے. سیلری جو ہوتی ہے بیسکلی یہ اجوائن کی جو جسے پتے بنتے ہیں اس کی سٹاک ہوتی ہیں لمبی لمبی, اسے آپ نے جو ہے باریک کسی سے کاٹ لینا ہے. پھر بیچ میں جائیں گی پسی ہوئی کالی مرچ, دس بلیک پیپر پاؤڈر, پیپریکا پاؤڈر بیچ میں ڈالیں گے, سالٹ ہو گیا, نمک, یہ تمام چیزیں اس میں جائیں گی. سمپل سا ہے اس کا ریسپی, لیکن اٹس ریئلی نائس, لائٹ اور فریش جو ہے یہ سیلڈ بنتا ہے. تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس کو بنانا. یہاں پہ ایک بول لے لیتے ہیں اور اس میں جو ہے تمام چیزیں ایڈ کرتے ہیں. تو یہ چلا گیا بیچ میں سویٹ کارن, پیاز, سیلری, شملہ کی مرچ, بیل پیپر, اسپرنگ انین, بالکل تھوڑا سا میں چھوڑ رہی ہوں گارنشنگ کے لیے. اور بیچ میں آپ ڈالیں گے جو کہ چیز آپ کو دکھائی تھی, کم زیادہ وہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے. اور اسے آپ یہاں پہ پہلے مکس کر لیں. تمام ویجیٹیبلس کو جو ہے پہلے یہاں پہ آپ ٹاس کریں گے. چیز بھی جو ہے آپ اپنی ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ چلا گیا بیچ میں. اس کے بعد بیچ میں آپ ایڈ کرتے ہیں نمک, پیپریکا, تھوڑا سا میں چھوڑوں گی گارنشنگ کے لیے, صرف آن دا ٹاپ کے لیے, پسی ہوئی کالی مرچیں, اور بیچ میں جائیں گی میونیز. اچھی طرح جو ہے اسے یہاں پر تمام چیزوں کو پہلے آپ مکس کر لیں. اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد جو ڈریٹوز آپ کو دکھائے تھے انہیں اگر آپ چاہیں تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ میں اس کو ایک سرونگ ڈش میں ڈال کر کے سائڈ پر انہیں رکھ سکتے ہیں ایز اے ڈپ کے لیے. میں نے بتا دیا کہ اس کا بہت مزہ آتا ہے وتھ باربیکیو. اور اگر آپ نے اس کو سرو کرنا ہے, اس کا جو بیسک طریقہ ہے وہ یوں ہوگا, اسے آپ کرش کریں گے اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. یہ آپ تب ایڈ کریں گے جب آپ اس کو سرو کرتے ہیں. اگر آپ پہلے سے اس کو ڈال کر رکھ دیں گے تو جو اس کا کرسپینس ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو آپ کو وہ جو کرنچ چاہیے اس کے لیے جب آپ اس کو سرو کر رہے ہیں تب آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے توڑیں گے, اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. جو آپ اس کو سرو کریں گے جس ڈش میں بھی ڈال رہے ہیں اس پر آپ ڈالیں گے اسی کے سے تھوڑا سا پیپریکا. یہ مرچیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ڈرائی جو شملہ مرچ ہوتی ہیں نا لمبی والی جو ہوتی ہیں, اسپائسی نہیں ہوتی, ان کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی چیز سکھاؤں گی کہ آپ کا گھر پر کس طریقے سے سبزیوں اور پھلوں کو ڈرائی کر کر اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ اس پہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی سی جو ہم نے اسپرنگ انین کے پتے بچا لیے تھے صرف گارنشنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہی جو ڈریٹوز آپ کو دکھائے تھے تھوڑے سے آپ مڈل میں رکھتے ہیں اور آپ اس کو سرو کرتے ہیں. آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں باربیکیو کے ساتھ میں, سینڈوچز, برگرز کے ساتھ. اور اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو پھر آپ اسے سمپلی کروسن لے لیں, بنز, برگرز جو بھی اس کے اندر میں آپ یہ فل کر کے بھی کھا سکتے ہیں ایز اے سینڈوچ. بہت مزیدار لگتا ہے. بنا کر کے اس کو فریج میں رکھیں. سرونگ کے ٹائم پر آپ اس میں کرسپ ایڈ کریں گے, اسے پہلے نہیں کریں گے ورنہ پھر وہ سوگی ہو جائیں گے. بنائیے, پیک کو کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بریکس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے.
آپ سے گزارش کی تھی کہ آج انشاءاللہ عید مباہلہ کے حوالے سے پروگرام ہوگا اور مجھے 2 گیسٹ ایک اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے اور ایک اسکائپ پہ مولانا سید قلبی عباس رضوی صاحب، اور اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا منقبت خواہ شاعر اہل بیت سید ظفر عباس ظفر صاحب نے، ان کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ، اور اہل بیت کا شکریہ کہ پھر عبادت میں شامل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہم اپنے گیسٹ اسکائپ سے انڈیا سے ہمیں جوائن کیا ہے مولانا سید قلبی عباس رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج کا ٹاپک اور آج کی گفتگو کا انداز انشاءاللہ عید مباہلہ کے حوالے سے رہے گا انشاءاللہ۔ جی، میں چاہوں گی کہ تھوڑی اس عید کے حوالے سے، اس میسج کے حوالے سے، عید مباہلہ جو اہل بیت علیہم السلام کا پورا گھرانہ نکلا تھا اپنے گھر سے، اگر اس کے تھوڑے مقاصد جو وجہ بنی عید مباہلہ کے ہونے کی، اس پہ روشنی ڈال دیجئے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ تمام حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، جالسین اور دنیائے انسانیت کے تمام افراد کو ہدیہ جبری کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم یہ السلام۔ عظیم اور بابرکت موضوع کہ اس موضوع پر دنیا کے مفکرین نے اپنے قلم سے مباہلہ کی تاریخ کو لکھا اور لکھ کر اس بات کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے آیت مباہلہ ہی کافی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا، اس واقعے کو ابن خلدون، ابن جوزی، بخاری، دیگر بہت سارے متکلمین، کاتبین، مصنفین اور رائٹرز نے لکھا۔ مباہلہ اصل میں ابتحال اس کا مصدر ہے۔ اس کا جو ترجمہ ابن منظور نے کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ المباہلہ ہی الملاعنہ، یعنی طلب اللعان۔ 2 فرد، 2 عشیرے، 2 قبیلے، 2 جماعتیں آپس میں طلب لعن کریں کاذب شخص کے لیے، تو اس کو مباہلہ کہیں۔ یہ واقعہ 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو واقع ہو۔ کتب نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالتاً الی النصارى، نبیوں کے سلطان نے، پیغمبروں کے پیغمبر نے ایک رسالہ، ایک خط لکھا، عیسائیوں سے کہا کہ آئیے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ اس نظریے پہ گفتگو ہونا تھا، اس موضوع پر گفتگو ہونی تھی۔ ان لوگوں کو بلایا گیا، مختلف رائٹر نے لکھا، 70 افراد، 30 افراد، کسی نے 40 افراد، میکسیمم یہ کہ 70 افراد۔ یہ 22 ذی الحجہ کو مدینہ تشریف لائے، اور اس وقت پیغمبروں کے پیغمبر نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب ملنے سے انکار کر دیا، یہ میں مقدمہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی فکروں میں یہ بات آ جائے کہ مباہلہ کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ جب ملنے سے انکار کر دیا تو عیسائی اور نجران جو نصارہ تھے، انہوں نے کہا کہ سلطان انبیاء نے ہمیں خط لکھ کے بلایا ہے بٹ ملاقات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ نبی کے پاس گئے اور کہا مہمان آ گئے ہیں، آپ ملتے نہیں۔ نبی خاموش تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، مزاج نبوت سے آشنا حضرت علی سے معلوم
کہ کیوں ملاقات نہیں کرنا چاہتے. فجاء علی ابن ابی طالب، مولا متقیان آئے اور ان افراد کو دیکھا جو دیباج، مہنگا لباس، ذہب اور فضہ سے مملو لباس پہن کر ایک کبر اور ایک تکبرانہ انداز میں آئے. علی نے دیکھ کر ارشاد فرمایا اپنے لباس سے کبر کو اتار کر سادے لباس میں آؤ، تب آپ سے سردار کی ملاقات کریں گے. میں بین القوسین یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، بلانے والے نبی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ملاقات. اس عمل سے دنیا انسانیت ایک اہم پیغام دیا جا رہا. کبر، غرور، شعاف، اس کو نہ خدا پسند کرتا ہے اور نہ نبی خدا پسند کرتا ہے. اور اگر کسی انسان کے اندر کبر آ جائے تو سردار انبیاء ان سے ملاقات نہیں کرتا. اس کے بعد مولا متقیان نے کہا سادے لباس میں آئیے. وہ حضرات پھر نبیوں کے ساتھ کا احترام کیا اور ملاقات کی اور ان سے گفتگو. جب گفتگو اس نتیجے تک پہنچی کہ وہ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کی، اب یہ طے پائے آیت الہی ہے. آج جگہ آیت ہے، اگر بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، کرتے ہیں، آپ کیا کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو ان سے کہیے فَقُلْ تَعْلَمْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائیں. آواز کلیئر ہے آپ؟ جی آواز بہت بریک ہونا شروع ہو گئی آغا صاحب، بات بہت کلیئر نہیں آ رہی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں اتنا امپورٹنٹ میسج ہے وہ ہم بہتر انداز سے سن پائیں. تو ہم دوبارہ گزارش کریں گے اگر کنیکٹ کر لیا جائے آپ کے ساتھ، کنٹرول روم سے گزارش کروں گی کہ ریکال دوبارہ کریں ان کو آغا صاحب کو. شاید یہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ کبھی کبھی ہمارا ساتھ صحیح انداز سے نہیں دے پاتا اور ہم اتنے خوبصورت، میں چاہتی ہوں جو ٹائم یہ پرائم ٹائم ہے یوٹیلائز کریں. یقیناً اتنی اہم گفتگو ہے اور نہ پہنچے جہاں تک پہنچانی ہے تو یہ بالکل مقصد تو پہنچانا ہے، مقصد پہنچانا ہے تو وہ اگر انداز بھی بہتر ہو جائے. اتنے میں چاہوں گی کہ آغا صاحب سے دوبارہ ہم ریکنیکٹ ہوں گے. بالکل یقیناً میں سمجھ گیا کیا چاہیں گی. بہت شکریہ، میں پیش کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. عید ہے پربہار غدیر اور مباہلہ، عید ہے پربہار غدیر اور مباہلہ، خوشیاں ہیں شاندار غدیر اور مباہلہ، خوشیاں ہیں شاندار غدیر اور مباہلہ، صرف اور صرف کہتے ہیں یہ حیدری ملنگ، صرف اور صرف کہتے ہیں یہ حیدری ملنگ، چہرے کا ہے نکھار غدیر اور مباہلہ، چہرے کا ہے نکھار غدیر اور مباہلہ، کر لو علی کے ہاتھ پہ بیعت رسول کی، کر لو علی کے ہاتھ پہ بیعت رسول کی، کرتے ہیں انتظار غدیر اور مباہلہ، کرتے ہیں انتظار غدیر اور مباہلہ، بھولے سے بھی نہ دیکھو گے جھوٹوں کی سمت تم،
بھولے سے بھی نہ دیکھو گے جھوٹوں کی سمت تم، آ جاؤ ایک بار غدیر اور مباہلہ، آ جاؤ ایک بار غدیر اور مباہلہ۔ اہل ثقیفہ ڈھل گئے داعش کی شکل میں، اہل ثقیفہ ڈھل گئے داعش کی شکل میں، ہے دین کا حصار غدیر اور مباہلہ، ہے دین کا حصار غدیر اور مباہلہ۔ وہ ہیں محبتوں کے نگر الفتوں کے دیس، یہ ہیں محبتوں کے نگر الفتوں کے دیس، ہے عشق اور پیار غدیر اور مباہلہ، ہے عشق اور پیار غدیر اور مباہلہ۔ صدیق دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ، صدیق دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ، چلتے ہیں میرے یار غدیر اور مباہلہ، چلتے ہیں میرے یار غدیر اور مباہلہ۔ ہے یہ ظفر پہ حضرت عباس کا کرم، ہے یہ ظفر پہ حضرت عباس کی عطا، کرتے ہیں بیڑا پار غدیر اور مباہلہ، کرتے ہیں بیڑا پار غدیر اور مباہلہ۔ اللہم صلی محمد عجل فرجم، بہت خوبصورت، بہت شکریہ ظفر بھائی۔ اور ہمیں آغا صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ہم وہیں سے ماشاءاللہ عید مباہلہ کے حوالے سے جو گفتگو تھی ہم چاہیں گے وہیں سے ہم دوبارہ آغاز کریں۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو، اور خصوصی طور پر ظفر عباس ظفر صاحب کو بہترین اشعار سنا رہے تھے۔ ارے شکریہ، مولا جزاک کی اللہ۔ عطائے خاص ہے ان کے اوپر، جی اور ان بالکل کا خلوص ہے دین کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، اور آمین شکریہ۔ آمین۔ جو مخلص ہوتے ہیں ان کی مدد خود مولا کرتے ہیں۔ بے بے شک شک۔ بے شک، معصوم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو خدا کی بارگاہ میں رہتا ہے خدا اپنے قریب کر لیتا ہے، سبحان اللہ، اور جو بندوں کے پاس گڑ گڑاتا ہے خدا اسے چھوڑ دیتا ہے اور بندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بے شک، کیا بات، تو خلوص کامیابی کا راز ہے۔ خدا ان کو اور سب کو اور تمام شعراء اہل بیت کو سلامت رکھے۔ الہی آمین، الہی طور پر الہی آمین۔ ان لوگوں کی خدمات صرف ایک مملکت تک محدود نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت وہاں سے شکریہ دعا کرنا۔ انشاءاللہ۔ جی آغا صاحب، آج آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مباہلہ میں اہل بیت اطہار علیہم السلام تشریف لے گئے۔ 22 کو پہلے عیسائی نصارہ نجران کے آئے تھے، ان سے گفتگو ہوئی، پھر یہ طے ہوا 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو ابتحال ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر روک کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مباہلہ کیا چیز ہے؟ یعنی طلب لعنت، کس پر؟ جھوٹوں پر۔ تو گویا اہل بیت اطہار خصوصی طور پر میدان مباہلہ میں جا کر دنیا انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک میسج ہے اس کے اندر، ایک پیغام ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے اہل بیت گھر سے باہر آ کر میدان مباہلہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ ایک بیماری ہے، ایک ایسی لعنت ہے
کہ جس کی وجہ سے روحانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اہل بیت اطہار مباہلہ میں جا کر یا انسانیت کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابل ہوگا وہ کسی بھی دور کا ہو وہ لعنتی ہوگا. بے شک. ابھی میدان مباہلہ میں قدم رکھا تھا کہ رئیس النجران نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے پہاڑ جبل جبال اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے. میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے رئیس النصارہ نے یہ جملہ کہا تھا اور یہ بات متفق علیہ ہے الجمیع کہ اگر رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اصحاب کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا, اگر اصحاب کو نہ لے کر آئیں اہل بیت کو لے کر آئیں تو مباہلہ نہ کرنا. کیا بات ہے. کیوں؟ اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں گے تم نے مباہلہ کر لیا تو عرض کائنات پر نصارہ کا وجود ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے. یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا. اب روایت کہتی ہے کہ جب نصارہ نے نقطۂ جبل سے کی ہوئی ہستیوں کو دیکھا اور وہ سات واقعے آپ کے سامنے ہیں, تب نہیں بیان کرنا ہے, یہی جملہ کہا کہ جلدی سے تسلیم دے دو اور ہٹ جاؤ. دیکھو کہ اہل بیت اطہار سلطان انبیاء کے ساتھ آ رہے ہیں. یہاں پر روک کر ایک اور بات جو سردار انبیاء بات شریعت نے ارشاد فرمائی, فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارا عیسائی مباہلہ کر لیتے, یہ پیغمبروں کے پیغمبر کا جملہ ہے, کیا ہوتا انجام ان کا؟ فرمایا کہ اگر یہ اہل بیت کے مقابل میں آ جاتے تو سب کے سب یہ بندر اور خنازیر ہو جاتے. اگر یہ اہل بیت کے مقابل, کیا مطلب ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت کے مقابل میں آ جاتے اور مباہلہ ہو جاتا تو یہ ساری کی ساری قوم سور ہو جاتی, خنزیر ہو جاتی, بندر کی شکل اختیار کرتی, پر عذاب الہی ہوتا. دوسرا جملہ یہ ہے اہل بیت کے مقابل میں نصارہ آ جاتا, پروردگار عذاب نار آگ کے شعلوں سے ان کے وجود کا خاتمہ کرتا. میسج دے رہا ہے کہ یہ مباہلہ صرف ایک میسج کا نام نہیں ہے, ایک مقام کا نام نہیں ہے, ایک جگہ کا نام نہیں ہے, یونیورسل پیغام ہے. اہل بیت کے مقابلے والا لعنتی ہوگا اور نجس جانور کو. اس موضوع پر غور کریں. لہذا عصمت صلاۃ والسلام یہ مباہلہ کی آیت تفصیل کے لیے کافی ہے. اسی پر میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو. بہت شکریہ. مباہلہ کا ہونا اور کیا اس وقت محرکات ماحول تھا اور کیوں نہیں ہوا, کیا وجہ تھی کہ روک دیا گیا. آپ اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں آغا صاحب سے. جی ہاں بہت بالکل. شکریہ. قبلہ بات یہ ہے کہ وہ بنو نجران جو ہیں وہ رسول کے پاس آتے بھی رہے, تاریخ میں ہے, اور رسول سے بات بھی ہوتی رہی. تو کیا وجہ تھی, ایسی کون سی شخصیت آ گئی تھی ساتھ کہ رسول کے ہوتے ہوئے وہ نہیں مانے, رسول بات کرتے رہے نہیں مانے, لیکن اب بغیر بات کیے مان گئے. یہ اس پہ تھوڑا سا جزاکم اللہ خیر. کیا بات ہے. یعنی سرکار تو عالم سے ڈیبیٹ کرتا رہے, گفتگو کرتا رہے, اور نبیوں کے سردار کا چہرہ جی ان کے سامنے رہا, نے ایکسپٹ نہیں کیا. جی مباہلہ میں جتن کے انوار کو دیکھا انہوں نے, تو اس بات کا اقرار کیا اور اس بات کا ایکسپٹ کیا کہ اب ہم ان سے سکتے. گویا عیسائی دنیا کو بتانا چاہتے کہ دین کی تکمیل ایک نبی سے ممکن نہیں ہے. کیا بات, بلکہ پنجاب. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے نہ شریعت مکمل ہے, نہ ہی مباہلہ ہو سکتا ہے. بے شک. اور یہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب حسنین گئے ہیں
تو ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے ڈاکٹر حسنین کی عمر بہت کم، صحیح، حجت کے لیے دلیل کے لیے بالغ شرط، کہیں کوئی دلیل نہ ہے تو بالغ ہونا شرط ہے. یہ بچے تھے اور پھر بھی تو یا بتانا یہ تو عالم کہ میرے دونوں فرزند امام ہیں، اما اوقادا بیٹھے ہوں یا مراد کیا بات ہے، امام ہے ہے، صبر ہے نکل جانا میں آ جانا. تو یہ امامت کے پر شرط نہیں ہے. امام ہوتا ہے مسلم حدر میں ہو. بات کو بہت سارے رائٹ نے کی عمر کی قید ہے. کیا بات، یا اہل دان مباہلہ میں انسانیت کوئی بات ان کا بچہ ہوتا بلکہ امام. جی قبلہ، مطلب آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ رسول نے کہا کہ یہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں کیا بات یہ امام ہیں، تو اس کا اشارہ کہیں وہاں تو نہیں ہے کہ یہ صلح کر لیں یا قیام کر لیں، تو یہ ہر حالت میں امام ہی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی جیسا کہ میں نے ایک سوال کیا اس کے ذیل میں، یہ دو واقعات جو ہیں، ایک نزول آیہ تطہیر اور دوسرا یہ واقعہ جناب سیدہ کو مرکزیت نہیں دیتا بالکل، کیونکہ وہ بنو نجران جو ہیں جب آ رہے ہیں تو حضرت علی بھی یقیناً مسجد نبوی میں ہوں گے، اور امام حسن امام حسین بھی ایسا نہیں ہے کہ گھر پہ رہے ہوں. ان چاروں کو تو دیکھتے رہے وہ، لیکن ایک شخصیت جو گئی بھی پردے میں ہے، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے ابھی، یعنی دیکھ کیسے سکتے تھے اس نور کو؟ صرف ان کا وہاں وجود جو ہے ان کے لیے خوف کا باعث بن گیا. یقینی طور پر اہل بیت اطہار صدیقیت اور ان کی صداقت کا پرچم بلند ہونا تھا، صحیح، اور بذریعہ مباہلہ پنجتن ہمارے خمسہ کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا تھا. ٹھیک ہے. کل جب یہ آیت نازل ہوگی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا مصداق لوگ تلاش کریں. صحیح، لہذا مصداق آپ دیں گے کہ یہ مصداق ہے. کیا بات. دوسری آیت الرحمن الرحیم، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا الصادقین، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جاؤ. تو تمام سچوں کو میدان مباہلہ میں لا رہے ہیں، کو دکھانا بھی تھا دنیا انسان، یہی سچے ہیں جو میدان مباہلہ، جی، ان کے علاوہ سبحان کوئی اللہ. کرے کیا بات ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے. جو جات یہی صدیق، یہی صادق بھی ہیں اور قضے صداقت ہیں. یہی مصداق آیت ہے. امام رضا سے ہے وقت نے پوچھا کی فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے اسی آیت کو پڑھا اور آیت پڑھ کے کہا کہ مباہلہ میں نبیوں کے سلطان کے ساتھ ابی طالب اب سے رسول بن کے، اگر کائنات میں یہ امام رضا کا جملہ، کائنات کسی کو نفس رسول یا مزاج رسول یا حقیقت تعزیز رسول ملا ہے، ذات علی ہیں. بے شک. واحد کے ٹکڑے، ایک نام علی ہے، ایک نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ فضیلت بہت بڑی دلیل ہے. اور عربی ادب کہتے ہیں جو اس جیسا ہو. جیسے آپ نے میں مثلاً آپ نے کہا قلم جیسا ہے تو یا نفس الشیء، اس تو وہ مثلاً مجھ کو اس جیسا چاہیے، اس کا جو معنی ہے یہاں بالکل اس جیسا ہو. نفس کہتے ہیں خود آؤ جیسا لے کر آؤ. ہمارا نفس ہے جس نے کہا. سبحان اللہ. کیا تو بات. یہ فضیلت تقیان کے لیے بہت ہے انسانی مباہلہ، جب پر پنجت انسانی اپنی صداقت کرنے میں بولتا ہے. قبلہ آیت میں تو ایک سوال اور کر لوں اگر اجازت ہو. قبلہ آیت میں تو گنجائش کافی موجود ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ.
تو ازدواج رسول موجود تھی تو اس میں سے کسی کو نہیں لے کے گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ- گنجائش تو تھی آیت میں نا؟ بے شک گنجائش کا استعمال ہوا ہے جی اور بھی مفرد بن سکتا ہے، یعنی فرد واحد قوم کی نمائندگی کرتا ہے، سے واحد کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں گنجائش مگر چونکہ مباہلہ نہیں ہے، اس میں جھوٹوں پر لعنت، تو جو حضرات اس میں کوئی جھوٹا ہوتا تو اس کے لیے مقتل بن جاتا میدان، لہذا جہاں انہیں کو تھا جو مصدر صدق کو صدا، سبحان اللہ۔ ازواج بھی اصحاب والے لوگ بھی تھے غیر بھی تھے، ہوا تھا صحیح۔ جملہ تو عیسائیوں نے کہا تھا کہ تم مباہلہ کر لیں، ان کو پتہ مباہلہ کا کوئی اثر، اسی لیے عیسائیوں کا جو کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لیں، اور اگر اصحاب بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ، گویا یہ بتانا چاہتے تھے یہی اہل بیت ہی انوار خمسہ ہے جو اقتدار کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت خوبصورت ذکر، اور پنجتن پاک کا تو اگر اس میں ایک کلام بھی آ جائے جی ہاں بالکل، شان میں اہل بیت کی تو یقیناً میں پیش کر رہا بہت ہوں۔ شکریہ۔ ابھی 2 روز پہلے جو ہے وہ باب المراد میں ایک طرح ہی محفل ہوئی جی اس حوالے سے ہی، جی تو میں چاہتا یہ ہوں کہ بہت بالکل شکریہ۔ تازہ ترین کلام ہے، وہیں بہت پڑھا گیا ہے، اور اس کے بعد قبلہ بھی یہاں باب المراد میں طرح ہی محفل ہوئی تھی اس حوالے سے، غدیر کے حوالے سے، تو میں اجازت ہو تو میں پیش کروں۔ ضرور، بہت شکریہ۔ عطا کر، جزاکم اللہ۔ عشق دلوں میں اگر فروزاں ہے، علی کا عشق دلوں میں اگر فروزاں ہے، قسم خدا کی، قسم خدا کی، حصول بہشت آساں ہے، قسم خدا کی، حصول بہشت آساں ہے، سقیفہ کیا ہے ضمیروں کی موت کا آغاز، سقیفہ کیا ہے ضمیروں کی موت کا آغاز، غدیر چشمِ آب حیات ایمان ہے، ہمارے دل میں ولایت کی شمع ہے روشن، ہمارے دل میں ولایت کی شمع ہے روشن، موالیان علی پر خدا کا احسان ہے،
ملے نہ ہم سے خدا را غدیر کے غدار، ملے نہ ہم سے خدا را غدیر کے غدار، غدیر خون سے یہ مولائیوں کا ارماں ہے، غدیر خون سے یہ مولائیوں کا ارماں ہے۔ سوال ہوگا ولایت کا باب جنت پر، سوال ہوگا ولایت کا باب جنت پر، فدق کا باغ نہیں ہے یہ حکم قرآن ہے، چلو بخاریوں مسلم سے پوچھ لیتے ہیں، چلو بخاریوں مسلم سے پوچھ لیتے ہیں، علی کے بغض میں بخشش کا کوئی امکان ہے، علی کے بغض میں بخشش کا کوئی امکان ہے، یہ کس کے شر سے خدا نے کہا بچاؤں گا، یہ کس کے شر سے خدا نے کہا بچاؤں گا، کوئی تو ہے جو اس اعلان سے پریشان ہے، کوئی تو ہے جو اس اعلان سے پریشان ہے، کیونکہ محفل باب المراد میں تھی تو میں نے مقطع اسی حوالے سے کہا تھا، مرادیں چاہو تو باب المراد آ جاؤ، مرادیں چاہو تو باب المراد آ جاؤ، ظفر یہ بز میں ولا ہے، یہ بزم عرفاں ہے، ظفر یہ بز میں ولا ہے، یہ بزم عرفاں ہے،
کا عشق اللہم صلی علی محمد. خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ اہل بیت ٹی وی آپ کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ مبارک کے دکھا رہا ہے. جی آغا صاحب آپ کی طرف آئیں گے عید مباہلہ اور اس کی وجہ. جی بنی ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آواز نہیں آ رہی. جی بہت معذرت آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی آغا صاحب. خدا سلامت رکھے. ظفر صاحب کو بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ سوال کیا جائے گا محشر میں ولایت علی بن ابی طالب پر. یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے یہ موضوع، اور اس کی تصدیق قرآن مجید نے خود فرمائی ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون. یہ بڑھتے ہوئے کاروان انسانی کو روک لو، ان سے سوال کرو ان ولایت علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. یہ سوال کیا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا پہلے تو آلریڈی سب سوال ہو چکے ہیں، آخر میں جو سوال ہوگا ولایت علی ہے کہ نہیں. بنیاد جنت اور جہنم ولایت علی ہے. اگر ولایت علی ہے تو شخص جنت میں پرمیٹڈ ہے جانے کے لیے، اور ولایت علی کا حامل نہیں ہے تو یہ نماز، یہ روزے، یہ حج اور زکوٰۃ، یہ خماس، یہ تمام اعمال بے بنیاد ہیں اور اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں. دوسری طرف اشارہ ہوگا کہ غدیر میں ناس کے شر سے محفوظ رکھے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. من الشیطان نہیں ہے، کیا بات، ناس کا لفظ ہے. اس کا مطلب کچھ شیطانی کام یا شیطان کے کام جناب انسان بھی کرتے ہیں. پروردگار نے کہا کہ یہ آپ کا جو لشکر ہے، جاج کا جو قافلہ ہے، اس میں کچھ ایسے انسان ہیں، ایسے ناس ہیں جن سے آپ کو خطرات ہیں. ان خطرات سے ہم آپ کی حفاظت کریں. کیا بہت شکریہ. اس کی طرف توجہ ضروری ہے. جی کیا بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے مہمانوں کو بھی بہت سلام. ہیلو. وعلیکم السلام. جی میری بہن آواز آ رہی ہے، فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی جیسی اتنی عظیم ہستی اور اتنا بڑے رتبے، اتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، اور پھر ان کے گود میں انہوں نے پرورش پائی اور ان کے لہاب دین سے انہوں نے گٹی لی، تو اس شخصیت کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی، مطلب کہ دنیا کی کوئی تعریف پیش ہی نہیں کر سکتی. اتنا صبر، اتنے اخلاق، اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنا اعلیٰ کردار ہر لحاظ سے، مطلب کہ ہم تو ان کی جو پاؤں کی دھول اڑتی ہے اس کے ذرے کے برابر بھی کسی کو مطلب کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان کے برابر. جی تو یہ جو مذہب ہے ہمارا، یہ آفاقی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس میں استعمال کرے. وہ چیز تو حضرت علی نے نہیں کی، ان کے بیٹوں نے نہیں کی، وہ سیلیبریشن جو انہوں نے نہیں کی، ہم خود اپنی مرضی سے کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت علی مولا ہے. تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مولا مانتا ہے اور جو واقعی دل سے ان کو مولا مانتا ہے، اس کو کسی در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جس طرح حضرت علی ہر وقت ہاتھ باندھے ہر وقت سنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پر عمل کرتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اس رسول کی بات پر عمل کرنا چاہیے جو ان. آپ کا کوئی سوال ہے میری بہن تو آپ ہمارے عالم دین سے پوچھ لیجئے. آپ نے خوبصورت گفتگو کی کیونکہ ہمارا پروگرام بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں چاہوں گی آغا صاحب ہمارا پروگرام لاسٹ 5 منٹ. جی خدا ان کو سلامت رکھے، لیکن میں ان سے ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں. جی ہمارے پاس کے موقع پر
ایک اور کالر ہے جملہ کہہ شاید دوں پھر کال لیجیے. جی ایک بہت جملہ شکریہ کہہ دوں پھر کال لیجیے. جی ٹھیک ہے غدیر کے موقع پر نبیوں کے سردار نے، وارث شریعت نے، آدمیت کے رہبر نے علی بن ابی طالب کے سر پر تاج ولایت کو رکھا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا. ولی بنایا نہیں ہے، مولا بنایا نہیں ہے، مولا تو تھے ہی خلقتاً. کیا بے شک غدیر کے موقع پہ اعلان کیا اعلان ہوا ہے. اور یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں مولا تھا اس کے علی مولا ہیں. دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں نحوی اعتبار سے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر لوگ نبی کو مولا مان رہے ہیں اور علی کو مولا نہیں مان رہے ہیں، یہ انکار ہے قول رسول کا انکار ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کے ساتھ علی کو بھی مولا مانیں انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. باجی فرا میں نواز بٹ پیرٹ سے کر رہا ہوں. جی 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 کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑا ظفر صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھا بڑے سود و گداز سے. بہت شکریہ. اور ساری عوام الناس جو ہے وہ مستفید تھی. تو اینی وے میں سب سے پہلے اس نور محفل جو ہے بابرکت محفل شریک جو ہے نا ان کو اور ناظرین محترم کو آداب پیش کرتا ہوں. شکریہ جزاک. تو آج میں جہاں پہ مولا کائنات کا ذکر ہو تو وہاں نواز بٹ رہ جائے پیچھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالکل میں صحیح. چاند شاعر مقبول کے منقبے کو پڑھوں گا. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. تو اس کے بعد میں نے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے. جی بالکل انشاءاللہ. عرض کیا ہے نفس ہمارا کو مارا یا علی کہنا کیا. نفس ہمارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد میں ایک کلام پڑھ چکا ہوں. اب میں آپ کی محفل کے لیے لایا ہوں. کیا بات ہے. نفس ہمارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. بس ایک بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. زیست کی ہر راہ پہ چلنا سکھانے کے لیے زیست کی راہ میں علامہ صاحب کو میں نے مخاطب نہیں کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، مخل بھی ہوا ہوں ان کے بیان میں. تو اینی ویمن کی نظر ان کی نظر کر رہا ہوں علامہ صاحب کی. زیست کی ہر راہ پہ چلنا سکھانے کے لیے میری ماں نے گود سے اتارا یا علی کہنے کے بعد. ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کا. اور نفس ہمارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. سبحان اللہ. بہت شکریہ مولا. آپ کو سلامت سے میرے حق میں دعا کیا مولا. آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. الہی آمین. بہت شکریہ. آغا صاحب میرے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں، میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اس پیغام کو اگر سمرائز کر دیں. بہت شکریہ. میں اس جملے کے ساتھ اس بیان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جب انوار خمسہ کے چہروں کو دیکھا تو عیسائی کے رہبر نے یہ جملہ تاریخ انسانیت کے شعور میں نقش کر دیا کہ اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو وجہ ارض پر الی یوم القیامہ قیامت تک کوئی نصرانی عیسائی باقی نہیں رہے گا. بے شک. اگر اس جملے پر غور کر لیں کہ اہل بیت کے اگر مقابل میں کوئی آ جاتا ہے یا کوئی سامنے آ جاتا ہے تو اس کا وجود کائنات میں باقی نہیں رہتا. وہ شخص لعنتی ہو جاتا ہے، وہ شخص درندہ ہو جاتا ہے، وہ شخص جانور ہو جاتا ہے اور اس کا وجود وجہ عرض پر باقی نہیں رہتا. کاش دنیا انسانی عظمت اہل بیت کو سمجھ لے اور پہچان لے. اور بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے ظفر عباس ظفر صاحب کی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل قصہ میں مرکزیت عطا کی گئی. یقینی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر انوار خمسہ مکمل ہو جائے. اور اس وقت تک آیت نے انتظار کیا جب تک کائنات کی شہزادی زیر چادر تشریف نہیں لائی. میں یوں کہہ دوں کہ اگر یمن کی چادر کو اگر چھو لیں تو یمن کی چادر تطہیر. سبحان اللہ. جب انوار خمسہ چادر تطہیر مکمل ہوئے تب جا کر آئے تھے تذکیر آئے. اور مباہلہ بھی اس وقت تک نہیں ہوا جب تک انوار خمسہ مکمل طریقے سے دنیا انسانیت کے سامنے نہ آ گئی.
بے شک اگر چاہتے پیغمبروں کے پیغمبر بغیر انوار خمسہ کا مباہلہ کرنا، دنیا یہ کہہ دیتی بہت سارے ایسے افراد تھے جو شریک عمل تھے، بلکہ پریکٹیکل ساتھ، یعنی لانا، دکھانا، بتانا، سمجھانا، یہ ایک میسج ہے یونیورسل کہ اہل بیت اطہار جو میدان میں آنا، یہ جنگ ہے کردار کی۔ تلوار سے جو جنگ لڑی جائے اس کو کہتے ہیں قتال، اور جو مباہلہ ہو اس کو کہتے ہیں کردار کی جنگ۔ یہ کردار اہل بیت میں پیش کیا گیا۔ ایسے کردار کو دیکھ کر دنیا انسانیت نے ایک میسج لیا، اور دنیا انسانیت کو عیسائیوں نصارہ نے بتایا کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں ان کے مقابل میں آنے والا تفاوت ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ آج بھی مسلک سے ہٹ کر انسانی فکر رکھنی ہے اور شعور انسانی کہ اہل بیت کی محبت ڈوب جائیں اور اہل بیت کی سیرت عمل کریں۔ بہت شکریہ۔ طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سر بلند رہیں تو سیرت اہل بیت پر عمل کیجیے۔ خدا آپ سب کو چرات اہل بیت الہی چلنے الہی ہدایت فرمائے، خدا کی ظہور میں تعجیل۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ کی طرح بہت کارآمد گفتگو، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آغا صاحب سلامت رہیں آپ۔ انشاءاللہ آپ محرم میں ان سے یہاں لندن میں بھی ملاقات ہوگی۔ لاسٹ میں بس 2 منٹس ہیں، اگر کوئی مختصر کلام اگر آپ پڑھ سکیں۔ جی ہاں بالکل، میں پڑھ بہت دیتا ہوں۔ شکریہ۔ سنو میسم ہے جو سردار، علی علی بول رہا ہے، علی علی بول رہا ہے، دل و جا کر کے علی پر نثار، علی علی بول رہا ہے، علی علی بول رہا ہے۔ خم میں تھا ایک منکر حیدر، حکم خدا سے آ کر پتھر، اسی منکر کو کر کے شکار، علی علی بول رہا ہے، علی علی بول رہا ہے۔ جس نے دیکھی شان غدیری، سنتے ہی اعلان غدیری، میرے مولا کا ہر حبدار، علی علی بول رہا ہے، علی علی بول رہا ہے۔ جو انسان بھی زیر علم ہے، اس پر تو زہرا کا کرم ہے، حقیقت میں جو ہے وفادار، علی علی بول رہا ہے۔ بدر و احد ہو خندق و خیبر، بولے ظفر سب حیدر حیدر، بدر و احد ہو خندق و خیبر، بولے ظفر سب حیدر حیدر، علی مولا کا ہر ایک بار، علی علی بول رہا ہے، علی علی بول رہا ہے۔ آپ کے قلم کو اور اتنی طاقت دے کہ آپ یہ اہل بیت کا ذکر خوبصورت انداز سے ان موتیوں کی صورت میں دنیا بھر میں پھیلاتے رہیے، صحت سلامتی کے ساتھ۔ بہت شکریہ ظفر بھائی، آغا صاحب کا، میرے محترم کالرز کا۔ کل انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔